अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। जुज़ नंबर 18 18वां पारा सूरतुन नूर। सूरतुन नूर मक्की सूरा जिसके 9 रुकू हैं। पीछे हम पढ़ चुके सूरतुन निसा जिसमें औरतों के मसाइल के मुतल्लिक बहुत कुछ हमने पढ़ा। अब सूरह नूर है और इसके बाद आगे एक सूरत आएगी कुछ पारों के बाद इंशाअल्लाह, सूरतुल अहज़ाब। ये 3 ऐसी सूरतें हैं जिसमें औरतों के मसाइल के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया। सूरतुन नूर में सिर्फ औरतों के मसाइल नहीं बल्कि इसमें हमें मैनरिज्म सिखाया जाता है, आदाब। हम सिखाते हैं ना बच्चों को कि मैनर्स ऐसे होने चाहिए, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स एंड सो ऑन। सूरतुन नूर अगर आपको मैनर्स सीखने हैं, पहले हम सीखेंगे तो फिर बच्चों को बताएंगे ना, तो हमें क्या करना है, सूरतुन नूर को पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, इसके हर हुक्म पे गौर व फिक्र करना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या चाहते हैं। सूरतुन नूर में औरतों के मसाइल के अलावा माशरे के बारे में जो ख़राबियाँ पाई जाती हैं या एक इस्लामी माशरा जहाँ मोमिन रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, वो कैसा होना चाहिए। सूरतुन नूर के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लिमू निसाउकुम, सिखाओ इसको अपनी औरतों को, किस चीज़ को, सूरतुन नूर। सूरतुन नूर यानी हर औरत को चाहिए कि वो सूरतुन नूर को समझ के पढ़े। सिर्फ रिसाइटेशन की बात नहीं हो रही, अंडरस्टैंड करके इसको पढ़े। अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसमें कि ऐसी इसमें क्या बात है जिस पे इतना ज़्यादा ज़ोर दिया गया कि सूरतुन नूर ज़रूर पढ़नी चाहिए और समझ के पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन, एक सूरा। कौन सी? सूरह नूर। अंज़लनाहा, हमने उतारा इस सूरह नूर में, व फ़रदनाहा, और फ़र्ज़ किया हमने इसके अहकामात को। गौर करें इस बात पर, फ़र्ज़ किए जा रहे हैं इसके अहकामात। व अंज़लना, और उतारा हमने, फ़ीहा, इस सूरतुन नूर में, आयातिम बय्यिनात, रोशन आयात, बिल्कुल वाज़ेह, बग़ैर किसी शक व शुबह के। क्यों उतारी जा रही हैं, क्यों फ़र्ज़ की जा रही हैं? लअल्लकुम, ताकि तुम, शायद कि तुम, तज़क्करून, नसीहत हासिल करो। अपनी ज़िंदगी के कैसे गुजारनी है उसके तरीके को सीखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें सूरह नूर दे रहा है। सूरह नूर के अहकामात तुम्हें दिए जा रहे हैं, लेकिन ये याद रखो ये खाली अहकामात नहीं है, ये वो अहकामात हैं फ़रदनाहा, अंडरलाइन करें इस वर्ड को, फ़र्ज़ की जा रही हैं इन आयात के अहकामात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरह में नाजिल कर रहे हैं। सूरतुन नूर जो है इसमें बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ क़वानीन बताए, हुदूद बताई। हद क्या होती है? लिमिट। इस लिमिट से आगे नहीं जाना। हद मीन्स वो अहकामात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद बयान किए लोगों के लिए, या वो काम जिन पे सज़ाएं दी जाएं, किस किस्म की सज़ा दी जाएगी गुनाह के बदले, उसको हद कहा जाता है। इसलिए कुरान क्या बताता है? तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं, अल्लाह के कवानीन है, किसी बंदे ने नहीं बनाए। एक और वर्ड आपने सुना होगा, ताज़ीर। ताज़ीर क्या होता है? वो लॉज जिसको काजी मुकर्रर करता है। एक होता है हद, एक होता है ताज़ीरात। हद क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कवानीन। इसमें आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हुदूद मुकर्रर करता है, अहकामात देता है हमें। और ताज़ीरात क्या होती हैं? ताज़ीरात वो अहकामात होती हैं जो किसी अदालत का काजी या जज उसको नाफिज करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ पे हद लगती है उसी पे हुदूद, जो ताज़ीरात हैं वो भी मुकर्रर की जाएंगी। अगर हद लगती है वो सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हुदूद किसकी तरफ से लगाई गई? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो पहला जो कानून दिया जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अज़्ज़ानियतु, ज़ानिया औरत,
زنا کرنے والی عورت والزانی اور زنا کرنے والا مرد فجلدو کوڑے مارو کل واحد ہر ایک کو منہما ان دونوں میں سے مئتا 100 جلدتن کوڑے. زنا کیا ہے؟ زنا وہ ریلیشن شپ کسی مرد اور عورت کے درمیان جو بغیر نکاح کے قائم کیا جائے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. زنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا، اس کے لیے دنیا میں رہنے کا سامان کا بندوبست کیا، ساتھ ہی اس کے جذبات کا، اس کے فیلنگز کا، اس کی جو خواہشات نفسانی ہوتے ہیں اس کا بھی دھیان رکھتے ہوئے ایک قانون نافذ کیا. کون سا قانون؟ نکاح کا قانون، کہ نکاح کیا جائے اور پھر مرد اور عورت وہ ریلیشن شپ حلال طریقے سے قائم کریں. سورۃ النور کا پہلا جو حکم دیا جا رہا ہے، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد چونکہ انہوں نے گناہ کا کام کیا ہے، بغیر نکاح کے ایک غلط طریقہ اپنایا ہے، اللہ کے حدود کو توڑا ہے، اس لیے ان کو سزا دی جائے. لیکن یہ یاد رکھیں سزا کب دی جائے گی؟ جب جرم ثابت ہو جائے. اور جرم کیسے ثابت ہوگا اس کی ڈیٹیل اب آگے آئے گی انشاءاللہ. لیکن سزا کیا بتائی جا رہی ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں. کوڑا کیا ہوتا ہے؟ سٹک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک لیدر کا بیلٹ سا لگا ہوتا ہے. اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ ایون وہ جو وپ سا لگا ہوتا ہے اس کو گرا بھی نہیں دینی. کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ سخت ہو جائے گا. اب یہ کوڑے کی جو بات ہوئی، کیا اس کی جگہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ اتنی سٹکس لگائیں، اس کو لوہے کے ڈنڈے سے ماریں، جوتیاں ماریں اس کو؟ نہیں. اس کی ہڈیاں توڑ دیں؟ نہیں. کوڑا کہاں لگایا جائے گا؟ سکن کے اوپر لگایا جائے گا. اور احادیث بتاتی ہیں کہ اس طرح سے لگایا جائے گا کہ وہ ہڈی تک نہ پہنچے. تو یہ لیدر کا جو بیلٹ ہوتا ہے یہ ہڈی تک نہیں پہنچتا، بیسیکلی یہ سکن تک رہتا ہے. اب کوڑے لگانے کے لیے جس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، زنا کرنے والا مرد، زانیہ یا زانی جو ہے، اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ سامنے والے کی ہیلتھ کیسی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ہمارے ریلیجن کو اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو 100 کوڑے ایک ساتھ لگائے جائیں. اس کو ڈیوائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے 10-10 20-20 کر کے، لیکن اس کو سارے کوڑے لگائے جائیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک قاضی لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں گرایا جائے گا اس وجہ سے کہ اس نے 100 کی بجائے 99 کوڑے لگوائے. یعنی ایک کوڑا بھی کم نہیں ہوگا. کیوں اتنی سختی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حکم جو ہے، یہ حد جاری کس نے کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو کام کیا گیا ہے وہ بالکل ہی غیر فطری ہے. کیونکہ زنا کرنے کے بعد پھر آگے اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی زندگی کا کیا بنے گا؟ کون اس کو قبول کرے گا؟ کیا ہمارا معاشرہ ایسے بچوں کو قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو اس کی زندگی بھی برباد ہو گئی، اس عورت کی زندگی وہ بھی برباد ہو گئی، اور مرد کو بھی ظاہر ہے اگر پتہ چل گیا کہ کس نے کیا ہے تو وہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے نا، بہت غلط بات ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ جہنم کی آگ میں اس کو جلایا جائے، کیونکہ جب اس کو سزا دے دی جائے گی 100 کوڑے کے بعد پھر اس پہ کوئی ملامت نہیں، ہم تو جان نہیں چھوڑتے نا پھر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بس پھر ان کی سزا ختم ہو جائے گی. اب اس کی قسمت ہے 100 کوڑے کھانے کے بعد وہ سدھرتا ہے یا نہیں، اسی راستے پہ چلتا ہے یا شاید مر ہی جائے، واللہ عالم. ولا اور نہ تأخذکم، نہ تم پکڑنا، نہ تم کرنا، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفتن کوئی نرمی نہیں کرنی. جیسے میں نے آپ کو حدیث شریف بتائی قاضی کے بارے میں کہ ایک کوڑا کم ہوگا اور اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کیونکہ تم نے غلط فیصلہ کیا ہے. فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں. اور اللہ کا دین کیا ہے کہ ان دونوں کو کتنے کوڑے لگائے جائیں؟ 100 کوڑے لگائے جائیں. ان کنتم تؤمنون، اگر ہو تم ایمان لانے والے. کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ 100 کوڑے لگانے ہیں جرم ثابت ہونے کے بعد.
دونوں کو لگانے ہیں الگ الگ سے 100 اور 100، اور اس میں کوئی نرمی نہیں کرنی، کوئی ترس نہیں کھانا ان پہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، تو تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اب یہ کوڑے کدھر لگائے جائیں، کس انداز سے لگائے جائیں، کہاں لگائے جائیں، جا کے کسی کارنر میں مارے جائیں ان کو، نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ گواہ بنا لو، چاہیے کہ وہاں گواہ موجود ہوں، کس وقت؟ عذابہما، ان دونوں کو یہ سزا دیتے وقت۔ کن کو سزا دی جا رہی ہے؟ جی، زنا کرنے والا مرد اور عورت، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی سزا کے دوران، یعنی ان کو کوڑے لگاتے وقت کرنا کیا ہے؟ وہاں گواہ ہونے چاہیے۔ کون ہوں گے گواہ؟ طائفتن، ایک گروپ، ایک گروہ، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ اب یہ ایمان والوں کا گروپ وہاں کیوں کھڑا ہوگا؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اب یہاں عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ حدود کس کے لیے آئی ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے یہ حدود مقرر کی گئی ہیں، اس لیے کرنا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہر ایک کو، لیکن گروپ آف پیپل کون ہوں گے؟ مومنین، مومنین کے سامنے ان کو یہ کوڑے لگائے جائیں۔ اصل میں سورۃ النور کا ہر جو قانون بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت قابل غور ہے، کیونکہ سوسائٹی میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بار بار یہاں یہی کہا جاتا ہے مؤمنین، مؤمنات، یہ سب قوانین، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہائی ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اس لیے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا جو قوانین دیے گئے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے ہے۔ اب اگلی آیت، اس کا بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، تب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ شان نزول اس آیت کی یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو صلح حدیبیہ میں ایک قانون رکھا گیا کہ جو لوگ مسلمان ہوں گے مکہ میں اور وہ مدینہ چلے جائیں تو وہاں ان کو پناہ نہیں دی جائے گی، ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ ایک صحابی تھے مکی، قیدی بھی رہ چکے تھے، مرثد بن مرثد۔ مرثد بن مرثد نے کہا کہ میں جو قیدی ان کے مکہ میں موجود ہیں اور وہ اسلام لا چکے ہیں اور ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، میں راتوں رات ان کی مدد کروں گا اور ان کو مدینہ پہنچانے کی ڈیوٹی میری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاح مشورے کرنے کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ ایک رات مرثد گیا کچھ قیدیوں کو وہاں سے چھڑانے کے لیے مکہ سے، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے مرثد کی ایک گرل فرینڈ تھی، اناق اس کا نام تھا۔ تو جب وہ رات کے اندھیرے میں ان قیدیوں کو چھڑانے لگا تو اناق نے اس کو پہچان لیا، بدکار عورت تھی کوئی، تو اس نے جیسی مرثد کو دیکھا تو اس کو کہا کہ بھئی مرحبا، خوش آمدید، موسٹ ویلکم، آج کی رات میرے ہاں گزارو۔ تو مرثد نے بغیر اس کی طرف آنکھ اٹھائے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے اناق، زنا حرام ہے مومنوں کے لیے۔ کتنا خوبصورت جواب دیا انہوں نے۔ یہ نہیں کہا کہ میں مومن ہوں اور تم تو بدکار ہو میرے قریب نہ، نہیں، بس ایک سنٹنس کہ زنا حرام قرار دیا گیا ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، اس لیے اب میرا تمہارا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ جب اناق نے یہ سنا تو اس کو غصہ آیا، اس نے شور مچایا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ وہ مرد ہے جو تمہارے قیدیوں کو یہاں سے مدینہ لے جاتا ہے۔ اور کچھ 8-9 لوگ بتائے جاتے ہیں کہ اس کا انہوں نے پیچھا کیا اور وہ بھاگا، کہیں پہ اس نے پناہ لی اور ان سے اپنی جان چھڑائی، لیکن پھر بھی وہ اس قیدی کو مدینہ پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ مرثد بن مرثد جب مدینہ پہنچتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ کیا میں اناق سے نکاح کر لوں؟ بڑی مشہور عورت تھی مکہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں بولا، اور پھر کچھ وقت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت اس کو سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مرثد تم اناق سے نکاح نہ کرو، تم اناق سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ آیت ہمیں بتائے گی۔ سمجھ آئی نا آپ کو؟
جی آیت بتاتی ہے الزانی زنا کرنے والا مرد لا ینکحو نہیں وہ نکاح کرتا. اس کے دو طرح سے میننگ ہم کریں گے, نہیں وہ نکاح کرتا یا نہیں اس کو نکاح کرنا چاہیے. پہلے ہم کرتے ہیں نہیں وہ نکاح کرتا, اس سے ہم پہلے اس کی تفسیر کرتے ہیں. الزانی زنا کرنے والا مرد لا ینکحو نہیں وہ نکاح کرتا الا مگر وہ نکاح کرتا ہے کس سے؟ زانیتن زنا کرنے والی عورت سے, او یا مشرکتن کسی مشرکہ سے, شرک کرنے والی عورت جس کو مشرکہ کہا جاتا ہے. والزانیتو اور زنا کرنے والی عورت لا ینکحوہا نہیں وہ نکاح کرتی الا مگر وہ نکاح کرتی ہے زانن زنا کرنے والے مرد سے, او مشرک یا شرک کرنے والے مرد سے. نہیں کرتے مینز جو زنا کرنے والا مرد ہے چونکہ وہ گندا ہے, ٹھیک ہے نا, قرآن نے اس کو گند کہا, وہ گندا ہے, وہ بدکار ہے, اس لیے اس کی جو فیلنگز ہیں وہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ وہ ایک بدکار عورت ہی کے لیے ہوتی ہیں. نہیں کرتا اس لحاظ سے ہم تفسیر کر رہے ہیں, یا ایک مشرکہ عورت سے. اسی طرح جو مشرکہ عورت ہے یا جو زانی عورت ہے وہ مشرک مرد سے یا نکاح کرے گی یا کسی زنا کرنے والے مرد سے. کیوں؟ کیونکہ ان کے مائنڈز ایک جیسے ہیں, ان کا لیول ایک جیسا ہے, ان کی تھنکنگز ایک جیسی ہیں, ان کے اعمال ایک جیسے ہیں. تو اس لیے ان کو پاک دامن عورتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں. یہ کیا بیکورڈ قسم کی عورتیں, ہمیں یہ نہیں چاہیے, سمجھ رہے نا, ہمیں تو یہ چاہیے. تو نہیں کرتا سے یہ بنتا ہے اس کا میننگ. ان ادر ورڈز نہیں کرنا چاہیے وہ مرصد اور عناق والے جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی نا, تو یہ آیات آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرصد سے کیا کہا؟ تمہیں نکاح اس سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تم مومن ہو اور وہ جی وہ کیا ہے؟ وہ بدکار ہے, وہ زانیہ ہے. تو کسی مومن کی زانیہ سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر ان کی ظاہر ہے ڈفرینٹ ہو گئی ہے ان کی تھنکنگ. اب یہاں سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زنا اور شرک ایک ساتھ کیسے آئے؟ زنا کیا ہے؟ حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا, جبکہ طریقہ کیا بتایا گیا؟ نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کیا جائے. اور مشرک کون ہوتا ہے یا مشرکہ کون ہوتی ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. ہاں کہ رب ہونے کا حق کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اسی طرح ایک عورت کے لیے اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کا شوہر ہوتا ہے. تو دونوں میں کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شرک کا پوائنٹ جو ہے وہ ایک جیسا آتا ہے. یہاں وہ شرک کر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, کیا کر رہی ہے؟ بے وفائی کر رہی ہے, اس کو چیٹ کر رہی ہے اور کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق بنا رہی ہے. اس کو شرک کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تو کس کو سجدہ ہوتا؟ شوہر کو. بہت سی عورتیں کہتی ہیں الحمدللہ ایسا ہے نہیں. ہاں کہ اس سینس میں بات نہیں کی جا رہی, یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کتنا وہ رسپیکٹ کے قابل ہے اور اس کا لیول کیا ہے. اس کے ساتھ کسی اور کو, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے, اسی طرح اپنے شوہر کے جو حقوق ہیں وہ ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے. جو ایسا کرے گا اٹ مینس وہ شرک کے لیول کے برابر ہے. اور قرآن کیا بتاتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حرما اور حرام ٹھہرایا گیا, ذالک یہ, علی المؤمنین مومنوں پر. کیا حرام ٹھہرایا گیا؟ کہ وہ نکاح کریں مرصد کے لیے. یہ حلال نہیں تھا کہ وہ عناق سے شادی کرتا یا اس سے نکاح کرتا. تو اس کے ساتھ ہی بتا دیا گیا. دیکھیں کتنے کھلے الفاظ میں سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جیسے اس نے سوال کیا کہ میں نکاح کروں یا نہ کروں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ حرام ہے مومنوں کے لیے کہ وہ مشرک عورت سے یا زنا کرنے والی عورت سے نکاح کرے. اب آگے ایک اور قانون سکھایا جا رہا ہے اگلی آیت میں, جس کو قانون قذف کہا جاتا ہے. قانون قذف, اور جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ
اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو وہ کیسے پروف کرنا ہوگا؟ قرآن بتاتا ہے والذین، اور وہ لوگ جو یرمون، وہ الزام لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر۔ کس چیز کا الزام؟ زنا، زنا کا الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم نہیں، یاتو وہ لاتے، بے اربعتی چار، چار کیا نہیں لاتے؟ شہداء گواہ، چار گواہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ کسی پہ، پاک دامن عورت پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اب اس کو بھی سزا سنائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں اس کے لیے حد جاری کر رہے ہیں۔ حد کیا جاری کی جا رہی ہے؟ فجلدوہم، پس مارو ان کو کوڑے، کتنے؟ 80، 80، جلدتاً کوڑے۔ پیچھے کیا کہا گیا؟ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت کو جرم ثابت ہونے کے بعد 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ صرف الزام لگانا، جو کسی کو کوئی بڑی بات دکھتی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر وہ چار گواہ نہ لے کر آئے تو اس کو سزا دی جائے۔ کتنے کوڑے لگائے جائیں؟ 80 کوڑے۔ اور صرف یہ سزا نہیں، کچھ اور بھی آگے بتایا جا رہا ہے، ولا، اور نہ، تقبلو، نہ قبول کیا جائے، لہم ان سے، شہادتاً گواہی، ابداً کبھی بھی، آئندہ اگر وہ کسی بارے میں گواہی دیں گے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک سزا ہو گئی۔ وَأُولَٰئِکَ، اور وہی لوگ جو ایسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ الزام لگاتے ہیں، چار گواہ لے کر نہیں آتے، ہم الفاسقون، وہی ہے نافرمان، فاسق، گناہگار۔ لیکن اگر کسی سے ایسی کوئی خطا ہو گئی، کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا اور چار اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو تابو، کہ وہ توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ الزام لگانے کے بعد وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ توبہ کس سے کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، اور اصلاح میں کیا ہے، کیا آتا ہے؟ کہ وہ اس شخص سے معافی مانگ لے کہ میں نے بہت غلط بات کی تھی، غلطی ہو گئی مجھ سے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں شرمندہ ہوں۔ تو معافی بھی مانگنی ہے اور اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جیسے وہ معاف کرتا ہے انسان، تو بھی معاف کر دے، چلو جانے دو، بات ختم۔ یہ تو تھا کیا؟ قانون قذف۔ قانون قذف کے مطابق ایک شخص اگر کسی پہ زنا کا الزام لگاتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ چار گواہ لے کر آئے، قانون قذف کے مطابق۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ حد جاری کی کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیونکہ بعد میں پھر آپ سے پوچھوں گی قانون قذف کیا ہے۔ جی، آگے ایک اور قانون بتایا جا رہا ہے، جس قانون کو کہتے ہیں قانون لعان۔ قانون لعان، لام، عین، الف، نون، قانون لعان۔ اب یہ کیسا قانون ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے ہلال بن امیہ۔ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے زنا کی حالت میں پکڑا ہے، دیکھ لیا ہے اس کو، میں کیا کروں؟ کیونکہ پیچھے دیکھیں نا، پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ خالی اس کا الزام لگانا کافی نہیں ہے، چار گواہ لے کر آئے، لیکن یہاں اب ٹوٹلی سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے، اور شوہر نے دیکھا ہے، کسی اور نے نہیں، کیونکہ اگر کوئی اور دیکھ بھی لے تو ان کو کیا اس سے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایک گھر بناتا ہے، اور بہت سے گھر مل کر ایک پوری سوسائٹی بناتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا؟ مومنین اور مومنات سے ہی بنے گا نا، خالی ایک بندے سے تو نہیں چلتا۔ اگر ایک شخص نے
اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں کسی کے ساتھ دیکھ لیا، اپنے آنکھوں دیکھا حال، اور اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ ہے بیوی، بچوں کی ماں ہے، چھوڑنا بھی گوارا نہیں اور رکھنا بھی برداشت نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اس کے لیے جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن یہ آیات آنے کے بعد بات کلیئر ہو گئی. اور بات کیا بتائی جاتی ہے؟ قانون لعان. والذین، اور وہ لوگ جو یرمونا، وہ الزام لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر. عام عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، پیچھے تو محصنات کی بات ہو رہی تھی، پاک دامن عورت، کسی بھی عورت پہ. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم، اور نہیں، یکن، ان کے لیے ہے یکن ہے یا وہ پاتے، لہم، ان کے لیے، شہداء، کوئی گواہ، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے. جیسے ہلال بن امیہ نے دیکھا، تو اب اس کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا. فشہادت، پس گواہی دینا، احدہم، ان میں سے ایک، ہر ایک یہ گواہی دے گا. یعنی پہلے مرد گواہی دے رہا ہے، ویژولائز کریں نا، سمجھ آئے گی. مرد آیا، مرد اور عورت کا ایک کیس آیا آپ کے پاس، آپ قاضی ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں، مرد کیا بتا رہے ہیں، میں نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے زنا کی حالت میں دیکھا. قاضی کیا کہے گا؟ گواہ کدھر ہے؟ وہ کہے گواہ تو نہیں ہے. اوکے، گواہ نہیں ہے، قانون قذف جو ہے وہ یہاں نہیں چلے گا، یہاں لاگو نہیں ہوتا. لیکن ایک اور قانون یہاں لاگو ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ قانون لعان. اس کے مطابق پہلے شوہر سے کہا جائے گا کہ تم آگے آؤ اور تم کیا کہو؟ اربعو، 4 مرتبہ، شہادت باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ وہ قسم کھائے گا. مرد کون؟ شوہر. اللہ کے نام کے ساتھ وہ قسم کھا رہا ہے، انہو، بے شک وہ، لمن الصادقین، سچوں میں سے ہے. کس سچ کی بات ہو رہی ہے؟ کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی وائف کو زنا کی حالت میں دیکھا ہے. کتنی بار کہے گا؟ 4 ٹائمز. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ کچھ اور کہے گا. کیا کہے گا؟ انا، بے شک، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، علیہ، اس پر، ان، اگر، کانا ہے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے. 4 بار کیا کہے گا؟ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں. 5ویں بار کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. اس لیے اس کو قانون لعان کہا گیا. اچھا، اب کیا ہوگا؟ اس کی باری ختم ہو گئی، اب بیوی کی باری ہے. اب وہ آگے آئے. اب وہ کیا کر سکتی ہے؟ قرآن بتا رہا ہے، وَيَدْرَؤُ، اور ٹل سکتی ہے، انہا، اس بیوی سے، اس عورت سے، العذاب، عذاب یعنی سزا. اور سزا کیا ہے زنا کی؟ جی، یہ سزا اس سے ٹل سکتی ہے، ان، یہ کہ، تشہدہ، وہ گواہی دے، 4 4 مرتبہ، شہادت باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ گواہی دینا. اب 4 مرتبہ وہ کیا کہے گی؟ انہو لمن الکاذبین، بے شک وہ جو میرا شوہر ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہ شوہر نے 4 مرتبہ کیا کہا تھا؟ میں سچ بول رہا ہوں. اب اس کی اس گواہی کو کاٹنے کے لیے بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ 4 ٹائمز یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گی؟ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ، انا، بے شک، غضب اللہ، اللہ کا غضب، علیہا، اس پر، ان، اگر، کانا ہے وہ، من الصادقین، سچوں میں سے. کون؟ شوہر. کہ مجھ پہ اللہ کا غضب 5ویں بار وہ ایسے کہے گی. شروع میں اس نے کیا کہا تھا؟ مرد نے کیا کہا تھا؟ مجھ پہ اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ 5ویں مرتبہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ مجھ پہ اللہ کا غضب اگر میرا شوہر سچ کہہ رہا ہے. اس سارے پروسیس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قانون لعان. یہ یاد رکھیں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے. اور ایسا ہی ہوا. کیا ہوا؟ کہ ہلال بن امیہ نے جب اپنی بیوی کو، یہ سارا کیس اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، تو ہلال بن امیہ نے تو اسی طرح سے 4 بار قسم کھائی، اور پھر 5ویں بار بھی کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. پھر اس کی بیوی کو موقع دیا گیا کہ آؤ اب تم کچھ کہو. تو اس نے
پہلے تھوڑی سی جھجکی اور اس نے کہا کہ مجھے سچ کہنا چاہیے، لیکن جب اس نے اتنے بڑے مجمع کو دیکھا کہ میرا وہ کہتے ہیں نا برادری والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کہیں گے، تو روایت بتاتی ہیں کہ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنی برادری کو بدنام نہیں کر سکتی، ان کی بے عزتی نہیں کر سکتی، بھلے نہ اس پہ اللہ کا غضب، اللہ اکبر۔ اور اس نے لٹرلی اسی طرح سے قسمیں کھائیں کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اور اس کا ہسبینڈ جھوٹ کہہ رہا ہے اور اس پہ اللہ کا غضب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ اب یہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہے، اب یہاں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں، اچھا تو اس کو کیا ہوا ہے، اس کو تو کوئی سزا ہی نہیں ہوئی ہے، بیچارہ ہسبینڈ بیچارہ، اب اس کا کیا، اب بیچارے کو آپ چھوڑیں۔ یہ کیس کہاں پہنچ گیا؟ اللہ کی عدالت میں، اور فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے روز۔ ایسے بہت سے کام، ایسے بہت سے انصاف جو کسی دوسرے کو ملنے چاہیے لیکن وہ نہیں ملتے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے میں کرتی ہوں اپنا کیس، اور انشاءاللہ قیامت کے روز سب کچھ، وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کون کتنا گناہ گار ہے اور کس نے کس کو کتنا زیادہ چیٹ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا، اور اگر نہ، فضل اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر اے مومنو، اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قوانین تمہیں نہ دیتا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، الحمدللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ جہاں قانون نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ جنگل کا قانون، اندھیر نگری مچ جاتی ہے، تو اس اندھیر نگری سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں، اپنی کتاب میں بڑے کھلے الفاظ میں لوگوں کو اپنی حدود بتا دی کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو بھی ان حدود کو توڑے گا وہ فاسقین میں شامل ہو جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم، اور حکمت والا ہے۔ اگر کسی سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا تو وہ اس کے لیے کیا کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر کچھ ایسا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو خاموش رہیں۔ ان آیات کو جوڑے نا اپنے ساتھ اپنی زندگی میں، اگر کچھ ایسا دیکھ لیا تو اس کا چرچا نہ کریں، اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کریں، کیونکہ جس نے جو گناہ کیا وہ اس کے سر ہے، وہ اللہ کی عدالت میں جائے گا نا، سب جائیں گے نا، فرادا، اکیلا اکیلا، ہر انسان اکیلا اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، اور وہ اس کے سامنے نامہ اعمال اس کے سامنے پڑے ہوں گے، آڈیو ویڈیو سب کچھ چل رہا ہوگا، چلو اب بتاؤ کیا کیا تھا۔ تو ہم کون آئے ہیں کسی کے گندے کرتوت ان کو اچھالنے والے؟ کیونکہ جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنا حصہ اس میں ڈال رہا ہے، اپنے نامہ اعمال میں وہ لکھوا رہا ہے، ہاں کہ اس نے کچھ کیا نہیں، لیکن کیا کیا؟ اپنی زبان کو استعمال کیا۔ کیونکہ آگے ایک بہت زبردست قسم کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، واقعہ افک مینز جھوٹ، ایک جھوٹا واقعہ نہیں، واقعہ سچا ہے لیکن جھوٹ پہ اس کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ بھی آگے پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ لے لیں کہ ہوتا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوہ پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی ایک زوجہ کو لے کے جاتے تھے، لیکن کس کو لے جایا جائے اس کے لیے قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ غزوہ بنو مستلق ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کروائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا، وہ آپ کے ساتھ روانہ ہوتی ہیں، لشکر چلے جا رہا ہے غزوہ بنو مستلق کے بارے میں، اور جاتے جاتے انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، واپسی کے وقت، جاتے وقت واپسی کے وقت، غزوہ ہونے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد ایک جگہ وہ ٹھہرے، اور جہاں وہ ٹھہرے تھے وہاں حضرت عائشہ دیکھتی ہیں کہ ان کو رفع حاجت کی ضرورت پڑی، تو ظاہر ہے اس وقت رفع حاجت کے لیے کوئی ایسے باتھ روم وغیرہ نہیں بنے ہوتے، ٹوائلٹس نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ کسی دور جگہ پہ جا کے نشیب کی جگہ پہ اور وہاں اپنی حاجت پوری کر لیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ وہاں سے فارغ ہوتی ہیں اور واپس آتی ہی ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ نہیں ہے، انہوں نے ایک ہار پہنا ہوا تھا اس وقت، تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ ہار ان سے کہیں کھو گیا ہے۔ اب وہ وہاں اسی جگہ جہاں انہیں رفع حاجت کی وہاں تھوڑے ہی فاصلے پہ تھا، واپس وہاں جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں لیکن ان کو ہار نہیں ملتا۔ پھر ان کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں مجھے واپس جانا ہے، کیونکہ جو لشکر ہے وہ تو کہیں نکل ہی نہ جائے۔ اس دوران ہوتا کیا ہے کہ
تھوڑا سا سستانے کے بعد، تھوڑا آرام کرنے کے بعد جب سب وہاں سے واپس جانے لگتے ہیں، یعنی واپس دوبارہ روانہ ہوتا ہے وہ لشکر، چونکہ اس وقت اونٹ کا سفر ہوتا تھا اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ ایک پالکی میں، پالکی سمجھتے ہیں نا، ایک اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے، اس میں بیٹھ کے تو جا رہی تھیں، لیکن ابھی وہ اس میں بیٹھی نہیں ہے، لیکن جو اونٹ لے کے جانے والے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہاں یہ اس پالکی میں موجود ہیں، کیونکہ وہ تھی بھی بڑی ہلکی سی، بہت ہلکی سی۔ لشکر چلا گیا۔ اب جب حضرت عائشہ آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ سب لوگ تو چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ تو ماشاءاللہ بڑی حکمت والی عورت تھی وہ، انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہیں بیٹھ گئی اور کہا کہ میں یہیں انتظار کر لیتی ہوں، کیونکہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں موجود نہیں ہوں پالکی میں تو وہ ضرور مجھے ڈھونڈنے آئیں گے، تو مجھے کدھر ڈھونڈیں گے، تو بہتر یہ کہ میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں۔ چونکہ بڑی تھکان والا سفر تھا، اس لیے حضرت عائشہ کو نیند آ گئی اور وہ وہیں پہ سو گئی۔ وہ وہاں پہ سو جاتی ہیں۔ دوسری طرف صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جب لشکر آگے آگے جائے تو وہ پیچھے دیکھ کر آئے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ تو حضرت صفوان جب آئے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ دور جاہلیت میں وہ ان کا چہرہ دیکھ چکے تھے۔ تو انہوں نے صرف ان للہ و ان الیہ راجعون کہا، اور جب انہوں نے ایسا کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت صفوان اپنا اونٹ ان کے قریب بٹھاتے ہیں اور وہ اس میں بیٹھ کے لشکر سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ پہنچتے ہیں، گرمیوں کی دوپہر تھی اور مدینہ کے لوگ، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ایک نامحرم شخص کے ساتھ ان کے اونٹ پر اکیلی ان کے ساتھ چلی آ رہی ہیں، تو لوگوں نے باتیں بنائیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو پہل جس نے کی وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ کون تھا عبداللہ بن ابی؟ منافقوں کا سردار۔ تو اس کو تو چانس مل گیا، تو اس نے خوب چرچا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ کرام نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، یہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو قتل ہی کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہوتا کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ اس معاملے سے بالکل بے خبر، اور باقی مدینہ میں لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، عبداللہ بن ابی تو منافق تھا، لیکن 3 ایسے لوگ جو مسلمان تھے انہوں نے بھی اپنا شیئر اس میں ڈالا، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، جن میں حسان بن ثابت جو کہ ایک مسلمان شاعر بھی تھے، اور مسدہ بن اساسہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریلیٹیو بھی تھے، یعنی حضرت عائشہ کے بھی ریلیٹیو ہو گئے نا، کچھ کزن وغیرہ کچھ لگتے تھے ان کے، اور ایک اور عورت تھی حمنہ بنت جہش جو حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی۔ ان تینوں نے بھی عبداللہ بن ابی کا ساتھ دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئیں اور انہوں نے اپنے والدین کے گھر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اس طرح سے کیئر نہیں کر رہے جیسے وہ عام روٹین میں جب بیمار ہوتی تھی اور آپ ان کی کیئر کیا کرتے تھے۔ منہ سے کچھ بولے بھی نہیں، لیکن تھوڑا سا کھچے کھچے رہے۔ جب حضرت عائشہ جاتی ہیں اپنے والدین کے گھر، ایک دن وہ رفع حاجت کے لیے باہر جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ام مسدہ، پتہ ہے نا آپ کو، مسدہ بن اساسہ، یہ بھی ایک صحابی تھے لیکن وہ بھی اس میں شامل ہو گئے منافقین کے ساتھ، عبداللہ بن ابی کے ساتھ۔ ان کی ماں ام مسدہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ دونوں جانے لگی اپنی رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، جب واپس آنے لگی تو ام مسدہ جو تھی ان کی چادر تھوڑی وہ جھاڑیاں جو تھی اس کے ساتھ الجھ کے رہ گئی، تو انہوں نے اس کو کھینچا اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو بددعا دی، مسدہ کو۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کیسی ماں ہو، اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو؟ تو وہ بھی عورت تھی، بول پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں خبر ہے کہ میرا بیٹا بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے تم پہ تہمت لگائی ہے؟ اور وہ حیران رہ گئی، کس بات کی تہمت، ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے سارا قصہ ان کو بیان کیا۔
کہ ایسا ایسا. پھر ان کی سمجھ میں آیا اوکے یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خاموش رہے اور اس طرح سے میری کیئر نہیں کی جیسے کہ آپ کو کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان کے والدین کے گھر اور پوچھتے ہیں عائشہ تمہارا کیا معاملہ ہے. حضرت عائشہ نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں. میں کہ گئی ہوئی تھی نا, لیکن والدین بیچاروں ان کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کہیں. کنفیوژن تھی بہت زیادہ, انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ میں اس کام سے بری ہوں, یعنی ایسا کوئی غلط کام میں نے نہیں کیا, لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ بات سن سن کے آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے, اس لیے اگر میں کہوں گی بھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ لوگوں کو یقین نہیں آنے والا. اس لیے میں اس پہ صرف وہی کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا. کب؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں نے کیا کہا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا, تو انہیں کیا کہا تھا فصبر جمیل, فصبر جمیل, میں بہت بہترین صبر کروں گی اور کیا کروں گی واللہ المستعان علی ما تصفون, اور میں اللہ سے مدد مانگوں گی اس کے بارے میں جو تم لوگ بیان کرتے ہو. اور کچھ ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں ابھی آگے جو آیات آئیں گی وہ آیات نازل ہوئیں, اور ان آیات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا کر دیا, ان کو بری قرار دیا, ان کو پاکیزہ قرار دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ اس کو واقعہ افک کہا گیا, جھوٹ تہمت لگانے والا, جھوٹی تہمت لگائی گئی ان پہ. اب اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو جاؤ وہ آئے, بالعفک جھوٹ کے ساتھ, وہ لوگ جو جھوٹ کے ساتھ آئے, عصبتن وہ ایک گروپ تھا, منکم تم میں سے, بتایا نا گروپ میں کون کون تھا, عبداللہ بن ابی, منافقین, اس کے کچھ دوست, اور یہ 3 لوگ وہ بھی ان میں شامل تھے. وہ ایک گروپ تھا منکم تم ہی میں سے, لا نہیں, تحسبوہ تم گمان کرو اس کو, شرن ایک بہت برائی, بہت بڑی برائی, لکم تمہارے لیے, بلکہ ہوا وہ ہے خیر لکم بہتر تمہارے لیے. اللہ اکبر, اللہ کی شان دیکھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اس واقعے کو برا نہ سمجھنا اے مومنو, یہ برا نہیں ہے بلکہ اس میں تمہارے لیے ایک خیر ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے, کیا پڑھا ہم نے, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا جی هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سم ٹائمز انسان کہتا ہے کہ کتنا بڑا امتحان, کتنی بڑی مشکل, اور یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. لیکن اس غلط ہونے میں, اس برائی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حکمت پوشیدہ رکھی ہے, اور ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, لیکن کب, جب 3-4 سال گزر جاتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے. اس وقت سمجھ نہیں آتا, اس وقت ہمیں بڑا ظلم ہو رہا ہے مجھ پہ. نہیں, اسی ظلم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے رحم رکھا ہوا ہے. تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا, تم یہ نہ سمجھو کہ کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ایک مومنہ کے ساتھ یہ کیوں ہوا. اور ازواج مطہرات, وہ تو دنیا کی پاکیزہ ترین عورتیں ہیں, کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ اس میں بہتری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کیا بہتری ہے, آگے تو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے, لیکن اس میں بہتری یہ تھی کہ بہت سے احکامات نازل ہوئے, اور روٹین میں انسان اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنا ایٹیٹیوڈ کیسا رکھیں. تو یہ قوانین کیا بتاتے ہیں, گائیڈ لائن. کیونکہ اگر یہ قوانین نہ ہوں, اس قسم کے واقعات نہ ہوں, تو انسان کہاں سے سیکھے گا. جیسے قرآن میں ہم بار بار انبیاء کے قصے پڑھتے رہتے ہیں, بار بار ریپیٹیشن کیوں آتی ہے؟ تاکہ ہم اس سے سیکھیں. ماننے والے کون ہوتے ہیں, نہ ماننے والے کون ہوتے ہیں, ماننے والوں کا انجام کیا ہے, نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہے. اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا, بے شک تمہیں یہ دکھ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہوا کہ اس میں بہتری ہے, کچھ حکمت ہے. لکل, ہر ایک کے لیے, امرن شخص, منہم ان میں سے, بتایا نا اوپر عصبتن ایک گروپ آف پیپل ہے, ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص کے لیے ان میں سے, ماں جو اکتسبہ اس نے کمایا, من الاسم
گناہ میں سے، یعنی جس نے جتنی اپنی زبان دراز کی، جتنے الفاظ استعمال کیے، جو انہوں نے کہا، اس کا وبال کس کے سر پر ہے؟ کسی اور کے نہیں، جو کہے گا اسی نے اس کے بارے میں گناہ کمائے۔ والذی، اور وہ شخص جو تولا اٹھایا اس نے، وہ شخص سے مراد یہاں عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے، تولا اس نے اٹھایا، کبرہو ایک بہت بڑا حصہ، منہم ان میں سے، لہو اس شخص کے لیے ہے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ یہ قصہ سارا ایک کافی لمبا قصہ ہے، اس لیے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے